بسم الله الرحمن الرحيم ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کے دلارے علی اصغر، آنکھوں کے تارے علی اصغر، آگ لگی ہے خیموں میں، ہے آگ لگی ہے خیموں میں، اے میرے پیارے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرا نیزہ، لاش پہ تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کے دلارے علی اصغر، آنکھوں کے تارے علی اصغر، قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے، اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر، ہائے ہائے علی اصغر، صلوات۔ پھر سے وہ نہیں یاد، پھر سے پڑھو، نہیں یاد نہ ہوا، نہیں یاد، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کے دلارے علی اصغر، آنکھوں کے تارے علی اصغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا مکی مدنی ابوالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین وابغض اللہ من اغضب الحسین، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند آپ سب کا اس فرش عذاب پہ جمع ہونا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام مومنین کی حاجات جو کہ لائے ہیں خداوند برآوردہ فرمائے، مومنین دنیا کے جس گوشے میں بھی عزادار ہیں خدایا
तमाम की जान माल इज़्ज़त नामूस की तू ख़ुद हिफाजत फरमा। पुराशुब ज़माना है वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन ज़रिया है सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। आगाज़ मजलिस है और क्या है, ख़ुद को कम नहीं समझिए, एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजिए। हबीब किबरिया ख़ातमुल अंबिया अपना नवासा होने के साथ साथ एक हुज्जत खुदा, एक मासूम का तारुफ़ फरमा रहे हैं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, खुदा मोहब्बत करता है उससे। अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैन व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ल हुसैन। आज हम आपके लिए मक़ासिद इमाम हुसैन को बयान करने की कोशिश करते हैं। आखिर मौला ने क्यों क़ियाम फरमाया, आखिर क्या वजह थी, इतना बड़ा सानिया पेश आया। इस सानिये के पीछे, इस करबला के इतने बड़े वाक़ये के पीछे कौन से मक़ासिद पोशीदा हैं, अहदाफ कौन से हैं जिसके लिए इमाम ने इतना बड़ा इक़दाम फरमाया। एक दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बेहतरीन जुमला वही है जो इमाम ने ख़ुद फरमाया कि मैं किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, मेरे क़ियाम का मकसद क्या है। जब आप मदीना छोड़ने लगे 28 रजब को, तो अपने भाई मोहम्मद हनफिया से एक वसीयत फरमाई और कुछ जुमलात वहाँ फरमाए। भाई से कह रहा है कि मैं मदीना क्यों छोड़ रहा हूँ। फरमाया इन्नमा खरज, तो मैं हुसैन मदीने से खारिज हो रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि ले तलब इस्लाह उम्मत जद्दी, तवज्जो रहे आपकी, ले तलब इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना जद की उम्मत में इस्लाह तलब करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए मैं हुसैन मदीने से बाहर आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ उम्मत में इन्हिराफ पाया जाता था। अगर इन्हिराफ ही ना होता तो इमाम किस चीज़ की इस्लाह के लिए इक़दाम फरमाते। ये बात मुसल्लम है। एक दूसरा नुक्ता भी फरमाया, बस एक मकसद। मैं एक जगह था पंजाब में, तकरीबन 70 साल उसका क्या सिन था, 70 साल आदमी था, कई हज़ार मजलिस सुन चुका होगा यकीनन, मगर उसने अजीब जुमला कहा मौलाना ये बताइए कि इमाम हुसैन ने क्यों क़ियाम किया था। यानी हम इतनी मजालिस, इतनी अज़ादारी, इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी मालूमात लेते हैं, मगर उस बुज़ुर्गवार को किसी ने शायद नहीं बताया या उसने तवज्जो नहीं की कि मकसद क़ियाम हुसैनी क्या चीज़ है। लिहाजा ज़रूरत महसूस हुई, अगरचे कुछ वक्त के लिए बयान करना चाहेंगे। एक, मैं हुसैन जा रहा हूँ ले तलब इस्लाह उम्मत जद्दी। एक दूसरा नुक्ता फरमाया वाह सीरत सीरता अभी अली इब्न अबी तालिब, और मैं बाबा अली की सीरत को ज़िंदा करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सीरत अली भी किसी हद तक उम्मत में कमरंग हो चुकी थी, वरना मौला को इस क़ियाम में ज़िक्र करने की ज़रूरत क़तन पेश ना आती। तीन, उरीद, मैं हुसैन इरादा रखता हूँ अन अमर बिल मारूफ़, मैं अम्र बिल मारूफ़ करूँ। तीन, चौथा नुक्ता फरमाया व उरीद अन अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ नहीं अज़ मुनकर करूँ, बुराई से रोकूँ, नेकी की तरफ लेके जाऊँ। ये चार अहम मकासद हैं जो ख़ुद इमाम ने मदीना छोड़ते हुए बयान फरमाया। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करूँगा। आया इंसान अपनी ज़िंदगी में, तवज्जो रखिएगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में मकसद के बग़ैर भी जी सकता है, अगर जिए तो उस ज़िंदगी को क्या कहेंगे। एक फिर आइए कुरान में देखिए बा मकसद जीने के लिए अल्लाह क्या फरमा रहा है।
سورہ مبارک مومنون آیت نمبر 115 خدا فرماتا ہے افا حسبتم، خوب توجہ رکھیے گا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، انما کیا تم یہ حسب تم خیال کرتے ہو، حساب کرتے ہو، گمان کرتے ہو، کیا تمہارے ذہنوں میں یہ خیال چلتا ہے انما خلقناکم کہ ہم خدا نے تم کو خلق کر دیا، عبثا بےہودہ، بے مقصد خلق کر دیا؟ اے انسان کیا تو یہ سوچتا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ تو خیال کرتا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں عبث بے مقصد بےہودہ خلق کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تمہیں واپس ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ خوب توجہ رکھیے گا، میں ایک مثال دے کے پیش کروں گا بات کو۔ اگر زندگی میں مقصد کو ہونا ضروری ہے، قرآن کی آیت فرما رہی ہے، اچھا حسب تم کسے کہتے ہیں؟ حسب تم یعنی خیال کرنا، ذہن میں خیال کا چلنا، گمان کرنا، اسے حسب تو کہتے ہیں۔ یعنی خدا کو اتنا بھی پسند نہیں کوئی یہ سوچے کہ میں بیکار بنایا گیا، میں بے مقصد بنایا گیا۔ اگر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، دیوار پہ لگی ہوئی ہو، ایک پینٹنگ ہو بہترین دیوار پہ لگی ہوئی ہو، اور کوئی ماہر پینٹر، کوئی ماہر نقاش آ کے، توجہ رکھیے، اس تصویر کو دیکھے اور کہے کہ اس تصویر میں یہ نقش پایا جاتا ہے، تو یہ تصویر کا نقش مصور تک جائے گا۔ تصویر کا عیب مصور کا عیب سمجھا جائے گا۔ تصویر میں جتنے بھی عیب ہوں گے کہیں گے تصویر تو بنائی اس نے جو مصور تھا۔ اگر کوئی، توجہ رکھیے، اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے بیکار مخلوق کو بیکار بنایا، تو مخلوق کا بیکار بے مقصد عبث خلق ہونا مخلوق تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خالق تک بات جائے گی۔ وہ خالق ہی کیسا ہے جو اپنی مخلوق کو بے مقصد بنا رہا ہے۔ مل کے ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بات کو میں اور واضح کر دوں، میں بات کو اور زیادہ واضح کر دوں۔ اگر کسی شخص کو، خوب توجہ رکھیے گا، اگر مثال پہنچ گئی تو قرآن کی آیت کا مفہوم پہنچ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو ایک بہترین جدید لیٹسٹ گاڑی میں بٹھا دیا جائے اور اس گاڑی میں تمام زندگی کی سہولیات، فیسلٹیز اس میں ساری موجود ہوں، اب کیا ہے، اس کو بٹھا دیا جائے، گاڑی چل رہی ہے، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد اسے خیال آئے گا نا، 3 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد خیال آئے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے۔ اچھا کہے گا ڈرائیور سے، بھائی یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ کہے گا تمہیں کیا ہے، پیاس لگی ہے، بہترین پانی ہے یہ لو، بھوک لگی ہے، گاڑی میں تمام سہولیات موجود ہیں، یہ لو بہترین کھانا تمہارے لیے موجود ہے۔ ہاں کراچی والوں کو کہوں کہ بریانی موجود ہے، حلیم موجود ہے، بہترین کھانے موجود ہیں، خاموش ہو جائے گا۔ کچھ سفر کرے گا، کہے گا بھائی بتاؤ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے؟ کہے گا تمہیں گرمی ہو رہی ہے، میں AC چلا دیتا ہوں۔ آخر تمہیں مشکل کیا ہے؟ ایک سوال ہے اس کے ذہن میں جو اس کو کھایا جا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ساری سہولت کے باوجود ایک سوال ہے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، میرا مقصد کیا ہے، اس گاڑی کا مقصد کہاں ہے، کہاں جانا ہے؟ تمام سہولیت کے باوجود ایک سوال تکلیف دے رہا ہے کہ یہ ہماری گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے شرق کی نسبت غرب میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے، اس لیے کہ سب کچھ زندگی کی سہولیت موجود ہے، صرف ایک چیز ہے جو موجود نہیں ہے۔ اب جیے تو کس چیز کے لیے جیے؟ زندگی کا حقیقی مقصد معلوم نہیں ہے، لہٰذا خودکشی کر رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، ایک سوال ہے، کہہ رہا گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ اور بعید نہیں یہ سوال اتنا تنگ کرے، چلتی ہوئی گاڑی کا گیٹ کھول کے
یہ باہر چلا جائے خودکشی کر لے، وجہ یہی ہے جس کو بھی، توجہ رکھیے، جس کو بھی خلقت کا، خصوصاً اپنی خلقت کی قدر نہیں ہے، وہ دوسروں کی نگاہ میں خود کو بھی اور اپنی نگاہ میں خود کو بھی بیکار، بے مقصد و بیہودہ سمجھتا ہے۔ جب زندگی کا مقصد نہیں تو جا کے خودکشی کر لے گا، اپنی زندگی کو ضائع کر دے گا۔ ایک مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد حسینی تک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اسی مثال کو میں الٹا کر دیتا ہوں، برعکس کر دیتا ہوں۔ اگر یہیں اسی امام بارگاہ کے سامنے ایک پرانی گاڑی کھڑی کر دی جائے جس کے شیشے ٹوٹے ووٹے ہوں، ہاں گرمی سردی کا بھی کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ اعلان کر دیا جائے یہ جو گاڑی کھڑی ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی پرانی گاڑی، یہ کربلا جا رہی ہے، یقین جانیے گاڑی کی سیٹیں تو بھری جائیں گی، چھت پہ بھی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے 2 دن صحیح گاڑی میں گرمی صحیح، 2 دن راستے میں کھانا وانا نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، لاقل 2 سے 3 دن کے بعد یہ گاڑی کربلا تو پہنچی جائے گی۔ جب انسان کو مقصد معلوم ہو تو پھر وہ نہ تکلیف دیکھتا ہے، نہ وہ زحمت دیکھتا ہے، نہ وہ کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اگر مقصد بلند ہو، اگر مقصد بلند ہو، جتنا مقصد بلند ہوتا جائے گا وہ خود اپنی قیمت بھی بڑھاتا جائے گا، مقصد کی طرف بھی نگاہ رکھے گا، یہاں تک کہ کہے گا جان جاتی ہے تو جائے، لاقل میرا مقصد پورا ہوگا۔ یہ انسانی مقصد ہے۔ اگر مقصد خدا کا ہو، خدا کی جانب سے کسی کو مقصد بیان کریا ہو اور اس کو اس مقصد تک جانا ہو، پھر وہ اپنی جان کے علاوہ اپنے قریبیوں کی جان کا بھی کوئی احساس نہیں کرے گا، کہے گا 1 جان کیا 2 جان کیا، پورا خاندان قربان کر دوں، اس لیے کہ جس نے مجھے بنایا، جس مقصد کے لیے مجھے مبعوث کیا، اس کا مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا مقصد حسینی پر توجہ رہے، اس کے علاوہ اپنی خلقت پر بھی توجہ رہے۔ بنانے والے نے کسی چیز کو بیہودہ، عبث اور بے مقصد خلق نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں ہے بنانے والے نے مجھے کاہے کے لیے خلق فرما دیا، مجھے اس دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے۔ حیوانی صفتوں کو اپنا کے انسان خوش ہو جاتا ہے، حیوانی صفتیں اپنا کے انسان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہترین اور رنگین زندگی گزاری ہے۔ ایک اور مثال دے کے بات کو واضح کروں، ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ گھر بنانا، روزگار کا بندوبست کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ ساری صفتیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے بھی، ہدہد کو دیکھیے، درخت میں جا کے، درخت کے تنے میں جا کے گھر بناتا ہے کہ نہیں ہے؟ باقی پرندے گھونسلے بناتے ہیں، چڑیا کو دیکھیے گھونسلہ بناتا ہے۔ کس حیوان کی مثال دوں؟ پرندے کی۔ حیوان بھی گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے۔ اچھا، کھانے کا بھی بندوبست کر دیکھا آپ نے، پرندے جاتے ہیں سارا دن اپنے لیے بندوبست کرتے، جب واپس آتے ہیں چونچ میں کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ تو خود اپنا پیٹ پالنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا کوئی بڑا کمال نہیں، اگرچہ مہنگائی ہے، کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو حیوانی صفت بھی ہے، بچے پیدا کرنا۔ حیوان بھی یہ کام کر رہے ہیں، انسان بھی۔ تو یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہوں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں، تو پھر انسان جو اشرف المخلوق ہے، اس میں کون سا شرف ہے جس کی وجہ سے
یہ انسان اشرف بنتا جا رہا ہے۔ اب میں ایک اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھی پالو، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالو۔ اگر انسانی شرف چاہتے ہو تو تمہارے محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اگر انسانی شرف چاہتے ہو، محلہ تو دور ہے، تمہارے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ تمہیں بتاؤں اشرف مخلوقات کا ایک نمونہ، علی کی سیرت کو دیکھو، امام سجاد کی سیرت کو دیکھو۔ جب لوگ سو جاتے ہیں، غذا اٹھاتے ہیں، بوری اٹھاتے ہیں، کھانا اٹھاتے ہیں، لوگوں کے جو محتاج ہیں اندھیرے میں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنا پیٹ پالنا اور بات ہے، انسانیت کی خدمت کرنا اور بات ہے۔ اگر شرف چاہتے ہو تو فقط اپنا بچوں کا پیٹ نہیں پالو، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خبردار تمہارے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ اگر علم تمہارے پاس ہے تو خبردار تمہارے محلے میں کوئی جاہل نہ رہے، اس لیے کہ یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ ورنہ حیوانی زندگی میں خوش رہو گے، کہو گے میں نے بہترین رنگین زندگی گزاری، اچھا محل ہے، اچھا کھانے کو ہے، اتنے میرے بچے ہیں۔ ارے بھائی تمہیں مبارک ہوں، کوئی بڑا کمال نہیں ہے تمہارا، یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ شرف چاہتے ہو، آؤ سیرہ اہل بیت سے، آؤ امام حسین کی سیرت سے لے لو، کس طرح انسان پرواز کرتا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آخری جملہ فضائل کا میں رابطے میں صاحب دوں اور زحمت تمام کروں، اس لیے کہ اس کے بعد بھی ہمیں مجلس کے لیے جانا ہے، آپ کو بھی یقیناً عزاداری کرنی ہے۔ تو ایک جملہ فضائل کا بطور رابط، اس کے بعد ایک جملہ مسائل۔ اللہ نے اپنے اسماء میں سے ان ہستیوں کو، 5 تن کو اسم عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نام جسے ہم کہتے ہیں اسم، ایک ہوتا ہے وہ شخص جس کا یہ نام ہے۔ نام الگ چیز ہے، جس انسان کا نام ہے وہ الگ چیز ہے۔ اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے۔ فرض کی ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید۔ زید کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم میننگ ہے، مگر وہ الگ ہے جس شخص کا نام یا جس بچے کا نام ہے وہ الگ ہے کہ نہیں؟ ایسا نام الگ ہے، جس بندے کا نام ہے وہ الگ ہے۔ نام زید ہے اور یہ شخص انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہوتا یہ ہے عموماً نام یعنی اسم اور مسمى میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔ میں مثال دے دوں، ایک بچہ ہے دیہات میں، اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے اس کا نام رکھ دیا، اس کا نام رکھ دیا علم دین۔ علم دین دیہاتی نام، ہاں، علم دین یا علم دین رکھ دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ علم دین یا علم دین، یعنی دین کا علم۔ کس کا نام ہے؟ ایک بچے کا۔ وہ بڑا ہوا، اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جاہل ہی رہا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب نام ہے علم دین، مگر جس کا نام ہے نہ تو اس کے پاس دین ہے اور نہ ہی علم ہے۔ پتہ چلا اسم اور چیز ہے، توجہ رکھیے گا، اسم اور چیز ہے، مسمى جس کا نام ہے وہ اور چیز ہے۔ آپس میں مطابقت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ واقعا نام علم دین ہو اور سارے کا سارا دین اس کے پاس ہو، دکھاؤ کہاں ملے گا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں محمود تھا، میں نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ میں اعلیٰ تھا، میں نے وسیع کا نام علی رکھا۔ میں فاطر السماوات والارض تھا، میں نے اپنی کنیز کا نام فاطمہ رکھا۔ میں کیا تھا؟ قدیم بالاحسان تھا، میں نے حسین رکھا۔ میں محسن تھا، میں نے حسن نام رکھا۔ اب نام میں دیکھو، توجہ رکھیے گا، بہت بڑا نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ نام ہے علی اور جس شخص کا نام ہے وہ بھی واقعاً علی ہے۔ ایسا نہیں ہے نام علم دین ہو جہالت سے بھرا ہو، نہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے جس نے پہلے علم دین نام رکھا تھا وہ ایک ماں تھی اور جاہل تھی۔
اور یہ جو نام رکھ رہا ہے کوئی عام انسان نہیں ہے، خالق انسان اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کون محمود ہے، کسے محمد بنانا ہے، کون اعلیٰ ہے، کسے علی بنانا ہے، کون فاطر السماوات ہے، کس کو فاطمہ بنانا ہے، کون محسن، کس کو حسن، کون قدیم الاحسن۔ اللہ کو پتا ہے مجھے وہ نام دینے ان ہستیوں کو واقعاً جو مسمى ہوں۔ یا علی مل کے درود بھیجی محمد وآل محمد۔ تو دیکھا جیسا نام ویسا صاحب نام، جیسا صاحب نام ویسا نام۔ ایک معنی کا ترجمہ، ایک نام کا تو ترجمہ کرتا جاؤں نا، علی کسے کہتے ہیں؟ علی کے نام ہے بلندی۔ اب کیسی بلندی؟ یہ پنکھا بھی بلند ہے، توجہ رکھیے گا، یہ چھت بھی بلند ہے، آسمان بھی بلند ہے، تو کیسی بلندی کا نام علی ہے؟ دیکھیے کچھ صفتیں ہوتی ہیں جس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، زوال، نشیب، فراز، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ مثال دے دوں، اب صحت ہے، آج ہے کل نہیں معلوم صحت نہ، آج صحت مند ہے کل بیمار ہو گیا، آج مالدار ہے کل ممکن ہے غریب ہو جائے، آج غریب ہے۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بھی درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میری طرف توجہ رہے، اسم اور چیز ہے، مسمى اور چیز ہے، کسی کا نام ہونا الگ چیز ہے، اب صاحب نام الگ چیز ہے۔ میں نے مثال دی، نام علم دین ہے، اور جس شخص کا نام ہے علم سے بھی خالی ہے، دین سے بھی خالی ہے، ماں نے جہالت کی بنا پر بچے کا نام علم دین رکھا تھا، مگر یہ خالق ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اب جو وہ نام رکھے گا وہ نام ایسا ہوگا، اسم اور صاحب اسم میں مطابقت ہوگی، جیسا اسم ویسا صاحب اسم۔ توجہ رہے، اب علی بلندی کا نام ہے، کیسی بلندی؟ مثال کہہ رہی، چھت بھی بلند ہے، آسمان بھی بلند ہے، تو علی کیسی بلندی کا نام ہے؟ مثال دے رہا تھا، انسان کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں جس میں نشیب و فراز پایا جاتا ہے، ایسی صفات کم ہے جو ہمیشہ ایک جیسی ہوں، جیسے صحت اور بیماری، کبھی صحت مند ہے تو اگلے دن بیمار ہو جاتا ہے، صحت ہمیشہ اس میں بقا نہیں ہے۔ اسی انسان کو دیکھیے، اس کی مالی حالت، اقتصادی حالت، کبھی کیا ہے مالدار ہے، کبھی کیا ہے غریب ہو گیا ہے، کبھی غریب ہے تو کبھی کیا ہے مالدار۔ یہ وہ صفتیں ہیں جس میں کوئی دوام نہیں ہے۔ تو بلند ہونا بھی ایک صفت ہے، توجہ رکھیے گا، بلند ہونا بھی صفت ہے۔ کتنے لوگ تھے تھوڑے سے بلند ہو گئے، دوسرے دن زمین گیر ہو گئے، ایک دن تھوڑا سا بلند، تیسرے دن پھر زمین پر۔ اب یہ کیسی بلندی ہے؟ علی اس بلندی کا نام ہے، ثبوت الصفت للموصوف، علی کے لیے بلندی ثابت ہے، وَدَوَامُهُ فِيهِ، علی کی بلندی میں دوام ہے۔ اگر اللہ نے بلند کیا تو وہ ہمیشہ بلند ہے، صحت و بیماری کی طرح نہیں، آج صحت تو کل بیمار، آج امیر تو کل غریب نہیں۔ علی اس بلندی کا نام ہے جو ہمیشہ بلند ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ آج تو میں اپنے وقت سے بھی تھوڑا زیادہ سما خراشی کر گیا، ایک جملہ میں صاحب کا سنیے زحمت تمام۔ انہی اسماء میں سے، انہی ناموں میں سے ایک نام ہے جسے قاسم کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، ایک نام ہے انہی ناموں میں سے جس کا نام ہے قاسم، اور قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا عزیزو، مگر عجیب ہے جس کا نام ہے تقسیم کرنے والا وہ مقتل میں خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تقسیم ہو جاتا ہے عزیزو۔ عجیب ہے، نام خود قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، مگر جب مقتل میں آیا حملے کے بعد خود تقسیم ہو گیا ٹکڑوں میں۔ آج اسی شہزادے کا مجھے ایک مختصر ذکر کرنا ہے۔
عاشور کا دن آ گیا، ایک کے بعد ایک میدان کو جا رہا ہے اور سید الشہداء لاشیں لے لے کے خیمے لا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شہزادہ ہے 13 سال کا، جس کا سن ہے، حسن کی نشانی ہے، اور مقتل میں یا یوں کہوں خیموں میں بے قرار سا نظر آتا ہے۔ کبھی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مادر گرامی مجھے مقتل کو جانا ہے، مجھے جام نوش شہادت کرنا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا چچا کے پاس جاؤ، اذن لے لو، اجازت لے لو۔ پھر بھاگتے ہوئے جلدی سے کیا ہے چچا کے پاس آتے ہیں، کہتے مولا مجھے مقتل کی اجازت، جنگ کی اجازت دیجیے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ قاسم بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب میں بھائی کو یاد کرتا ہوں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تسکین سی مل جاتی ہے، نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے ہو۔ پھر قاسم ماں کے پاس آتا ہے، پھر ماں سے کہتا ہے، پھر ماں اسے چچا کے پاس۔ قاسم ماں اور چچا کے درمیان میں بارہا آیا گیا۔ اتنے میں قاسم نے تھوڑا احساس کیا کہ اب اس طرح مجھے اذن مقتل نہیں ملے گا۔ ماں سے کہا کوئی اور طریقہ بتائیے، میں چچا سے اجازت لے لوں۔ ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا تمہارے والد گرامی نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب ایسا وقت آ جائے مشکل والا وقت، اس تعویذ سے آسرا و سہارا اور مدد لینا۔ یہ تعویذ لے جاؤ بیٹا چچا کے پاس، شاید تیری مشکل حل ہو جائے۔ تعویذ کھولا نہیں ہے، تعویذ لے کے اپنے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ قاسم لے کے میرے مولا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ اب یہ نہیں کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجیے، چچا مجھے مقتل کو جانا ہے، جہاں علی اکبر گئے مجھے جانے دے، نہیں ایسا نہیں کہا ہے۔ آرام سے آ کے اپنے چچا کی خدمت میں وہ تعویذ پیش کر دیا۔ تعویذ پیش کر دے، میرے مولا نے دیکھا کوئی کاغذ ہے، تعویذ ہے، میرے مولا نے وہ کاغذ وہ تعویذ کھولا، اور آپ نے سنا ہوگا تعویذ ہے، شاید آپ کو کسی نے پڑھ کے نہ سنایا ہو کہ اس تعویذ میں کیا لکھا تھا۔ میں وہی مولا حسن کی عبارت جو لکھی آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ میرے مولا نے تعویذ کو آہستہ آہستہ کھولا، جب تعویذ کو کھولا نا تو اپنے بھائی حسن کی تحریر پہ میرے مولا کی نگاہ گئی، اور نگاہ گئی تو بھائی کی یاد آئی، تحریر پڑھی تو ایک مختصر جملہ تھا، اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے یا ابت، بیٹا قاسم سے مخاطب ہو کے ایک جملہ لکھا تھا، فَإِذَا وَجَدْتَ عَمَّاكَ غَرِيبًا، بیٹا جب چچا کو غریب پاؤ فَانْصُرْهُ، چچا کی نصرت کے لیے دریغ نہ کرنا۔ جب میرے مولا نے دیکھا نا کہ بھائی کا لکھا ہوا ہے اور کوئی ابھی چارہ یا بہانہ ہی نہیں رہا، آ کے قاسم کو گلے سے لگایا، کہا ایک جملہ، کہا قاسم کیسی وکالت لے کے آئے ہو، میں حسین انکار بھی نہیں کر سکتا، جاؤ قاسم، آذن لہو، اجازت دی۔ قاسم خوش ہو گیا ہے، 13 سال کا نوجوان موت کے لیے خوش ہو رہا ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، سب لوگ موت سے بچتے ہیں جوانی کے عالم میں، مگر یہ قاسم عجیب جوان ہے، خوش ہو گیا، تیاری کی، ودا کیا، میں نے مختصر کیا۔ آتے ہیں مقتل میں، جب مقتل میں آئے تو آتے ہی دیکھا ایک عجیب مد مقابل کسی نے بھیجا، فخرجا ایک خیمے سے ایک شخص خارج ہوا، کیسا غلام، ایک ایسا جوان، کأنہو وجہ شکت و قمر، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ 14ویں کا چاند مقتل میں کیا، بس عزیز و جناب قاسم آئے، تلوار نکالی، یقاتلہو، مقاتلہ شروع کیا۔ اتنے میں سامنے ایک ایسے بہادر کو لایا گیا قاسم کے مقابل، 13 سال کا بچہ، ایک ایسا بہادر جو 1000 سے اکیلا لڑتا تھا قاسم کے مقابل میں۔ قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، اس کے گھوڑے کے منہ پہ چابک مارا، گھوڑا بے قرار ہو
ہو گیا، قاسم نے حملہ کیا، اسے فنار کیا۔ ہر جگہ قاسم کی بہادری و شجاعت کے چرچے ہو گئے۔ ابھی واپس ہی آ رہا تھا، ایک اور ارزق نامی سامنے آیا بہادر، میرے قاسم نے اسے فنار کیا۔ اب العطش پیاس ہی پیاس آئے چچا کے پاس، چچا جب ایک گھونٹ پانی مل جاتا، آج میں اشقیاء کو بتاتا، کہا جاؤ قاسم، نانا منتظر ہیں، جاؤ سیراب ہو جاؤ۔ اب قاسم نے سوچا کہاں حملہ کیا جائے، کہا عمر سعد کے جو علمدار ہے اس کے پر حملہ کرنا چاہیے۔ قاسم نے ہمت سے کام لیا، علمدار ابن سعد پہ حملے کے لیے آگے بڑھا۔ اتنے میں دیکھا تمام طرف میں اشقیاء نے گھیر لیا۔ قاسم متوجہ ہو گئے کہ میرے پاؤں کے تسمے کھل گئے۔ قاسم جھکے، اتنے میں ابن فضیل نے وہ کیا کیا، اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ فضرب ابن الفضیل بالسیف، قاسم کے سر پہ ایک ایسا وار کیا، قاسم زین پہ نہ رہ سکے۔ ایک دفعہ جملہ کہا، یا ابا عبداللہ، یا اماں ہو، چچا میرا آخری سلام۔ امام حسین اس طرح جیسے باز شکاری اپنے بھتیجے کی آواز پر مقتل میں آئے، ابن فضیل پر حملہ کیا، اسے فنار کیا۔ ایک دفعہ ابن فضیل پر حملہ کرتے تو دیکھا تمام عمر سعد کی فوج امام حسین کو گھیر لی، قاسم کو گھیر لیا، ہر طرف گرد و غبار ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے مولا رک گیا، آخری جملہ جب گرد و غبار پھٹا، دیکھا تو کیا دیکھا، مغرب کے گھوڑے مشرق، مشرق کے گھوڑے مغرب۔ دیکھا قاسم کہاں ہو، کبھی وہاں سے ایک ٹکڑے کی آواز، چچا میں یہاں ہوں، کبھی دور سے ایک ٹکڑے کی آواز آئی، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم۔ میرے مولا نے ایک چادر بچھائی، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، ایک عجیب کام کیا، ایسے نہیں ٹکڑے رکھتے گئے، ایک ٹکڑا رکھا پھر اسی کے ٹکڑے کو جوڑ جوڑ کے بناتے رہے، شاید اس کی ماں دیکھے، لا کر قاسم پہچاننے کے قابل ہو۔ میرے مولا مشکل سے، بڑی مشکل سے خیمے میں قاسم کو لائے۔ انہیں فرمانے کہا مولا قاسم کہاں ہے؟ کہا ثانیہ زہرا زینب کو بلاؤ۔ زینب آئی، کہا بھیا آپ کے ہاتھ خالی، قاسم کہاں ہے؟ سب کے لاشیں لائے ہو، قاسم کہاں ہے؟ میرے مولا نے وہ چادر کھولی، کہا ہاذا قاسم۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ نوح سے پہلے، عزاداری سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ تمام علماء، مراجع، طلاب، شہداء، بے وارث مومن، آپ سب کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، اور جن کے لیے میرے نام دیے گئے ہیں، غلام حسین وکیل ہیں اور کیا ہے محمد رضا وکیل ہیں، ان کو فاتحہ کی دوسرے کون ہے سید کمیل مرحوم، ان سب کے لیے کیا ہے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماتم حسین، یا حسین مولا